अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वत्ताबिईन लहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। हम्दो सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए है और दुरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के नबी और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आलो अस्हाब पर। अल्लाह तबारक व तआला का बेहद शुक्र व एहसान है कि उसकी तौफीक से हमें ये मौका मिला कि हम कुरान फ़हमी के इस दर्स में शरीक हुए। दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात से कि वो हमारी इस हाज़री को कबूल फ़रमाए और इसके सिले में दुनिया और आखिरत की बरकतों से नवाजे। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग कुरान फ़हमी के दुरूस का जो सिलसिला है इसमें शरीक हो रहे हैं, और इससे भी बड़ी अच्छी बात ये होगी कि इस सिलसिला को कायम रखें और इस पर हमेशगी बरतें। एक मौका मिला है और शुरुआत की है तो इसको जारी रखें और हमेशा इस तरह के दुरूस में शरीक होते रहें, इसलिए कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अहब्बुल आमाल इलल्लाहि अदवमुहा, के सबसे बेहतरीन या सबसे महबूब और पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक वो है जिस पर हमेशगी बरती जाए, जिसे हमेशा किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इंशाअल्लाह हमेशा कुरान फ़हमी के इन दुरूस में शामिल होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सबको कुरान फ़हमी और इसके नतीजे में जो बरकतें और सआदतें हासिल होने वाली हैं उन्हें ज़रूर अपनी झोली में, अपने दामन में भरने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक दे। पिछले दर्स में सूरा मुज़्ज़म्मिल का आगाज़ हुआ था और शुरू की 7 आयतों का तर्जमा और तफसीर हमने लिया था। पिछले दर्स का खुलासा यह है कि इन आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ियामुल लैल यानी रात की नमाज, जिसको तहज्जुद की नमाज कहते हैं, उसका हुक्म दिया और नसीहत फरमाई कि रात का आधा हिस्सा या 1/3 हिस्सा या 2/3 हिस्सा अल्लाह की इबादत और मुनाजात में गुजारें। ये वाजिबी हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था, लेकिन हमारे और आपके लिए और तमाम मुसलमानों के लिए ये हुक्म है, गरचे ये हमारे हक़ में मसनून है, नफिल है, लेकिन इसके बड़े फ़ायदे हैं और इसकी बड़ी बरकतें हैं, जिनकी तरफ इन आयतों में इशारा भी किया गया है। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असल ज़िम्मेदारी थी, आपको जो एक बड़ी अजीम अमानत से सौंपा गया था, बहुत बड़ी अमानत, तो ज़िम्मेदारी के साथ और पूरी दयानतदारी के साथ, अमानत के साथ उसको निभाने और अदा करने की भी नसीहत की गई है और बेहतरीन अंदाज और हुस्न के साथ उस ज़िम्मेदारी को, उस अमानत को आप अदा कर सकें
اس کے لیے تہجد کے ذریعے سے آپ کی مشق کرائی گئی تاکہ آپ کے اندر صبر، تحمل، برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو، اور اس ریاضت کے ذریعے سے آپ کے لیے آپ کی ذمہ داری اور آپ کا نصب العین آسان ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد قیام اللیل کے فائدے بتائے گئے کہ وہ جو وقت ہوتا ہے بہت ہی پرسکون ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ کی عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن میں تدبر کرنا، ان سارے معاملات میں بڑی یکسوئی حاصل ہوتی ہے، دل جمعی حاصل ہوتی ہے، اور بڑا لطف اور مٹھاس محسوس ہوتا ہے، اور خشوع اور خضوع کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم اور اس کے جو پیغامات ہیں وہ دل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا خلاصہ پچھلے درس کا۔ آج کا درس ہم شروع کرتے ہیں سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 سے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آیت نمبر 19 تک آج کے درس میں ہم پہنچ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے رب کا نام لیتے رہیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں، اپنے رب کا نام لیتے رہیں یا اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں، مطلب کثرت کے ساتھ اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہا کریں۔ اکثر اوقات یا ہمیشہ آپ کی زبان اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رہے، اور آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد رہے۔ تو اس طرح سے آپ دنوں رات اور دن رات کے تمام اوقات یا اکثر و بیشتر اوقات اللہ رب العالمین کے ذکر میں آپ کے گزرنے چاہیے۔ اس کا حکم دیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اس کے اندر اسی کا بیان ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، یکسو ہو کر، ہماتن ہو کر۔ وَتَبَتَّلْ، متوجہ ہو جائیں، اس سے اپنا تعلق جوڑ لیں مضبوطی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ۔ تو پوری یکسوئی کے ساتھ اس سے اپنا رشتہ اور ناطہ مضبوط کر لیں، اور اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اس سے اپنا تعلق تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیجیے، کیمرہ بہت اونچا ہو گیا، تھوڑا نیچے کر لیجیے شیخ، نظر نہیں آ رہی فیس آپ کی، کیمرے کو تھوڑا نیچے کر لیجیے، اور تھوڑا نیچے، ابھی ٹھیک ہے جی۔ تو اس آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا اپنے نبی اور رسول سے کہ ہر وقت اپنے رب کی یاد میں آپ مشغول رہیے اور اپنے رب کا ذکر کرتے رہیے۔ یعنی کیسے اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ جیسے اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، تو اس کا ورد کرتے رہنا۔ اسی طریقے سے تحمید، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، الحمدللہ کثرت سے پڑھنا،
اسی طریقے سے تکبیر، اللہ اکبر، اس کا ورد کرتے رہنا. اسی طریقے سے تمجید، اللہ کی عظمت، بڑائی، بزرگی، بلندی، برتری بیان کرنا. تحلیل، لا الہ الا اللہ، کثرت سے یہ ذکر کرنا اور اس کا ورد کرتے رہنا. تو اس کا حکم دیا ان آیتوں کے اس آیت کے اندر. اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے. اور نماز پڑھنا، چاہے فرض ہو یا نفل ہو، یہ بھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا. حدیث میں آتا ہے کہ کانا یذکر اللہ کل احیانہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. کیا مطلب اس کا؟ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت مسجد میں یا گھر میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت یا اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے اور باقی چیزوں سے کوئی مطلب نہیں تھا. باقی جو دنیاوی یا دینی کام ہوتے تھے انہیں نظر انداز کر دیتے تھے. یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا پورا 24 گھنٹہ اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق اور اللہ رب العالمین نے جو طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا، اس کے مطابق جو ہے نا اپنے اوقات دن اور رات گزارا کرتے تھے. چنانچہ ہر چیز کا طریقہ ہے اسلام کے اندر، تو اسی طریقے سے 24 گھنٹے میں جو کچھ کام ہوا کرتا تھا اس کو انجام دیتے تھے. جیسے کہ کھانے میں، پینے میں، گھر میں داخل ہونے میں، گھر سے نکلنے میں، اسی طریقے سے جو ہے کھانا کھانا، یہاں تک کہ جو ہے بیت الخلاء میں جانا، یہاں تک کہ جنسی خواہش کی تکمیل کرنا. ان ساری چیزوں کو اسلامی طریقے کے مطابق انجام دینا اور ان چیزوں کی جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں، ان کو پڑھنا، یہ سب اس کے اندر شامل ہے. اسی طریقے سے یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے رب کا نام لیتے رہیے یا اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، وہ مطلب اور اذکر ہے. اذکر کا مطلب یاد کرنا، یاد کر، ذکر کر. اسم ربک، اپنے رب کے نام کا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی صرف اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، یا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کو لے لے اور اس کو پڑھتا رہے، رحمان رحمان رحمان، یا غفار غفار غفار، رزاق رزاق رزاق، یا اللہ اللہ اللہ. یہ مطلب اس کا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا اور آپ پر یہ آیت اتری کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کریں، لیکن اس کا یہ مطلب آپ نے نہیں سمجھا اور آپ نے اس طریقے سے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور اپنی امت کو اس کی تعلیم نہیں دی. لہٰذا یہ جو طریقہ ایجاد کر لیا گیا ہے یہ مسنون طریقہ نہیں ہے. اللہ اللہ کے ذریعے سے ذکر کرنا، ورد کرنا، جو طریقہ بتایا گیا ہے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طرح سے کہنا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. تو پورے کلمات ہونے چاہیے، پورا جملہ، پوری عبارت، الفاظ ہونے چاہیے. صرف اللہ اللہ یا اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اسماء کو اس طرح سے الفاظ میں لانا اور اس کے آگے پیچھے کچھ نہ ملانا، کوئی دعا یا کوئی ذکر، تو یہ جو ہے نا بالکل غیر معقول اور سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، اور یہ طریقہ نہیں رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا. اسی طریقے سے اس آیت کے اندر جو دوسرا حکم ہے وہ یہ ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور عبادت میں آپ لگے رہیں اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. صرف اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق رکھیں جو ایک بندے کا اپنے معبود سے ہوتا ہے، اس طرح کا تعلق اللہ کے سوا کسی اور سے نہ رکھیں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کسی مخلوق کو نفع اور نقصان کا مالک نہ سمجھیں اور اسی طریقے سے کسی کو بھی حاجت روا یا مشکل کشا نہ سمجھیں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا میں یہ سارے معنی آتے ہیں. اسی کی طرف آپ یکسو ہو کر متوجہ ہو جائیں، اسی سے اپنا تعلق
بنا کر رکھیں، جوڑ کے رکھیں۔ غیر اللہ سے قلبی تعلق، بندگی والا تعلق، اطاعت و فرما برداری والا تعلق، رغبت اور رہبت والا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا حکم دیا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا میں۔ تبتل جو ہے نا، اسی سے بطول ایک لفظ بہت مشہور ہے، بطول تبتل ہی سے ہے۔ تبتل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انقطاع اور علیحدگی اختیار کرنا۔ ترک کے معنی میں آتا ہے ترک تعلق، کسی چیز سے علیحدہ ہو جانا، کسی چیز سے بالکل منقطع ہو جانا اور کسی اور چیز میں لگ جانا، اس کو کہتے ہیں تبتل۔ اسی سے بطول آتا ہے، جو اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں اس کو بطول کہا جاتا ہے۔ تو وہ تبتل الیہ تبتیلا یہاں پر کہا گیا ہے۔ تبتل جس کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے اس میں اور رہبانیت جس کی اسلام میں نفی کی گئی ہے فرق ہے۔ اسلام میں تبتل تو ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن رہبانیت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ رہبانیت نبتدعوہا، کہ رہبانیت کو ان لوگوں نے ایجاد کر لیا، رہبانیت کی بدعت ان لوگوں نے اختیار کی۔ نصرانیوں کے بارے میں کہا، اہل کتاب کے بارے میں کہا۔ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، اللہ کے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، حدیث میں بھی آیا ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہبانیت میں ہوتا ہے کہ بالکل تجرد والی زندگی اختیار کر لینا، ترک دنیا سے بالکل پوری طرح سے اپنے آپ کو کنارہ کر لینا۔ دنیا اور دنیا کی جتنی بھی ضروریات ہیں، دنیا میں جتنے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں، جو بھی واجبات ہیں، جو بھی حقوق ہیں، ان تمام چیزوں سے کنارہ کش ہو جانا، اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کے نام پر جائز، مباح اور حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دینا اور سمجھنا کہ اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ نکاح اور ازدواجی تعلقات جو ہوتے ہیں ان کو بھی ترک کر دینا، اور پھر نفس کے جو حقوق ہوتے ہیں، آرام کرنا اور کھانا پینا، اچھے طریقے سے عزت کی زندگی گزارنا، اسی طریقے سے جو ایک دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں سماج اور معاشرے میں، گھر میں ماں باپ کے، بیوی بچوں کے، ان حقوق کو ادا کرنے سے اپنے آپ کو آزاد کر لینا، سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے دین کے نام پر نکل جانا دنیا کی آبادی سے، اور کوئی مطلب نہ رکھنا رشتہ داروں سے اور جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کو رہبانیت کہتے ہیں، اور اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جوگیت ہے، یہ رہبانیت ہے، اسلام میں اس کی نفی کی گئی ہے، اور یہ ناپسندیدہ چیز ہے اسلام کے اندر۔ رہبانیت اصل میں جو ہے نا، اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رہبانیت اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ نصرانیوں میں ہوتا ہے، یہ ہندوؤں میں ہوتا ہے، یہ بدھسٹوں میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے تبتل اختیار کرنے کو، جہاں جس کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ انسان عبادت میں بھی اپنے آپ کو مشغول رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خشوع اور خضوع کو اختیار کرے، اور اللہ رب العالمین کی طرف یکسوئی اختیار کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ کہا، جو حقوق واجب ہوتے ہیں انسان کے اوپر، ماں باپ کے، بیوی بچوں کے، نفس کے حقوق، جس میں جیسے کہا کہ آرام کرنا، نکاح کرنا، جنس کی خواہش پوری کرنا، کمانا، ان تمام واجبات کو بھی ادا کرنا۔ تو اس کا حکم دیا گیا ہے اسلام کے اندر کہ دنیاوی جو امور ہیں ان کو بھی حاصل کرنا ہے، لیکن اس میں اس درجہ منہمک نہیں ہو جانا ہے، مشغول نہیں ہو جانا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اور آخرت کی فکر سے غافل کر دے۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینا ہے، دنیا میں رہنا ہے، دنیا کمانا بھی ہے،
لیکن آخرت کو ترجیح دینا ہے، آخرت کو فوقیت دینا ہے، اور اس کو بھی دنیا اور دنیا کے کاموں کو بھی آخرت میں کامیابی کا وسیلہ اور ذریعہ بنانا ہے۔ اس کا حکم دیا گیا ہے اسلام کے اندر۔ رحمانیت نہیں ہے، تبتل ہے، اور جس کی تفصیل آپ کے سامنے ابھی بتائی گئی ہے۔ توکل، یہاں پر جو ہے نا، اچھا اگلی آیت میں توکل کا لفظ آئے گا۔ آیت نمبر 9 میں ہے کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ پچھلی آیت میں کہا کہ اپنے رب کا ذکر کریں اور اس کی طرف متوجہ ہو جائیں یکسوئی کے ساتھ۔ کس کی طرف؟ رب کی طرف۔ وہ رب کون ہے؟ فرمایا کہ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ مشرق جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ مشرق جس کو ہم پورب کہتے ہیں، اور مغرب جس کو ہم پچھم کہتے ہیں۔ تو کہا کہ مشرق اور مغرب کا وہ رب ہے، یعنی مشرق اور مغرب کا رب ہے، یعنی جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے، یعنی تمام دنیا کا، سارے جہان کا، تمام کائنات کا اور تمام مخلوقات کا وہ رب ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی عبادت کا مستحق، الا ہو، سوائے اس کے۔ فاتخذہ وکیلا، تو آپ اس کو بنا لیجئے اپنا وکیل۔ فاتخذہ، اتخذ یتخذ کا مطلب ہوتا ہے بنانا۔ فاتخذہ، تو آپ اس کو بنا لیجئے۔ اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے اپنے رسول کو کہ فاتخذہ، پس اس رب کو اپنا بنا لیجئے کیا؟ وکیلا، کارساز۔ اپنا کارساز بنا لیجئے، اپنا وکیل بنا لیجئے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اپنے رب کو اپنا کارساز بنا لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اپنے رب پر آپ اپنے تمام معاملات میں بھروسہ کیجئے، اسی پر توکل رکھیے۔ اس کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ بنائیے، اس کے سوا کسی اور پر توکل اور بھروسہ نہ کیجئے، تو وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا اور آپ کا حامی اور ناصر ہوگا۔ جیسا کہ قرآن میں جیسا کہ یہ دعا سکھائی گئی ہے، قل حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہ آپ کہہ دیجئے کہ، یا تم کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہاں جو وکیل کا لفظ آیا ہے، یہ وکیل جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ توکل سے ہے۔ توکل، وکلا یوکلو، توکیل کہتے ہیں کسی کو وکیل بنا لینا۔ توکل اسی سے ہے۔ توکل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور اللہ کو اپنا وکیل بنانے کا کیا مطلب؟ کارساز بنانے کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں اپنے تمام معاملات اور احوال کو اللہ کے سپرد کر دینا، جس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں توکل۔ اللہ کو کارساز اور وکیل بنا لینے کا مطلب اپنے تمام احوال میں، اپنے تمام معاملات میں کیا کرنا؟ اللہ پر بھروسہ رکھنا، یعنی ان کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا۔ شریعت کی اصطلاح میں اسی کا نام توکل ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جب یہ کہا کہ اپنے رب کو اپنا وکیل بنا لیجئے، کارساز بنا لیجئے، گویا کہ اپنے رب پر توکل کیجئے، جب توکل کا حکم دیا تو اس سے پہلے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو ذات پاک مشرق مغرب اور تمام جہان کا رب ہے، پالنہار ہے، اور دنیا میں موجود تمام مخلوقات کی تمام ضروریات کو پوری کرنے والا ہے، وہی ذات پاک، ذات بابرکات اس لائق ہے، اس قابل ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے، توکل کیا جائے، اور اس سے نا امید نہ رہا جائے، اس سے مایوس نہ رہا جائے۔ لہٰذا اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس پر توکل کرنا چاہیے۔
اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے گا، اللہ پر توکل کرے گا، وہ محروم نہیں ہو سکتا. جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. توکل کا شرعی مطلب کیا ہے؟ اللہ پر توکل اور بھروسے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسب معاش یعنی روزی روٹی حاصل کرنے میں، حصول منفعت، فائدہ حاصل کرنے میں، دفع مضرت، نقصان سے اپنے آپ کو بچانے میں اللہ تعالیٰ نے جن اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے یا جن اسباب کو مہیا کیا ہے ان کو معطل کر دیا جائے اور ان سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جائے، ان کا استعمال نہ کیا جائے، انہیں اختیار نہ کیا جائے. توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں اور مہیا کیے ہیں رزق کے حصول کے لیے، فائدے کی حصولیابی کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، تو ان اسباب کو اختیار نہ کیا جائے اور ہاتھ پاؤں سمیٹ کر اللہ پر بھروسہ کر لیا جائے. توکل کا یہ مطلب نہیں ہے اور اس کا حکم اسلام میں نہیں ہے، بلکہ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات، اپنی جائز خواہشات اور نیک مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت، قوت، صلاحیت، لیاقت، علم و ہنر اور جو بھی اسباب اللہ نے بنائے ہیں اور مہیا کیے ہیں اور جو بھی تدابیر انسان کر سکتا ہے جائز طریقے سے شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے، ان تمام کو بروئے کار لایا جائے، ان تمام کا استعمال کیا جائے اور اس کے بعد نتیجہ اور معاملہ اور انجام اللہ کے سپرد کر دیا جائے. اس کو کہتے ہیں اسلام کے اندر توکل. یہ توکل کا مطلب ہوتا ہے. اس میں چند لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. کچھ لوگ توکل کے نام پر اسباب اختیار نہیں کرتے ہیں جیسا کہ کرنا چاہیے اور سمجھتے ہیں یہی اسلام کی تعلیم ہے. تو یہ غلط ہے، ایسا اسلام میں نہیں ہے. اس کے ذریعے سے اسلام کو ایک طرح سے بدنام کرنا ہے، اس لیے کہ اسباب اختیار نہیں کریں گے تو بہت ساری چیزیں حاصل نہیں ہو پائیں گی اور پیچھے رہ جائیں گے. اسلام کی طرف اس کی نسبت کریں گے تو اس سے اسلام بدنام ہوگا. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے. اور کچھ لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہو گئے کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کچھ نہیں ہوتا ہے، جو کچھ ہے بس اسباب اور تدابیر ہیں، انہی کو اپنائیں اور صرف انہی پر بھروسہ کریں. اللہ پر توکل و بھروسہ کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو یہ لادینیت ہے، یہ بے دینی ہے اور یہ ایمان کے منافی ہے اور جو ہے نا یہ کفر ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسلام اس کی بھی تعلیم نہیں دیتا ہے. اسلام میں اعتدال ہے اور اسلام میں توازن ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب، کہ کوئی بھی نفس نہیں مرے گا، کوئی بھی نفس نہیں مرے گا، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو، یہاں تک کہ دنیا میں وہ اپنا رزق، اس کی زندگی میں جو رزق مقرر ہے اللہ کی طرف سے، اس کو پا نہ لے، اس کو حاصل نہ کر لے. جب تک وہ اپنے رزق کو مکمل طریقے سے حاصل نہیں کر لے گا اس دنیا سے کوئی جا نہیں سکتا، رخصت نہیں ہو سکتا. اللہ نے جس کو بھی زندگی دی ہے اس کے لیے رزق مقرر فرما دیا ہے، وہ اپنی زندگی میں رزق حاصل کر کے رہے گا. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے آگے فرمایا فاتقوا اللہ، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور رزق کے حصول میں اعتدال اپناؤ، میانہ روی اختیار کرو، حلال طریقے سے اچھائی کے ساتھ رزق تلاش کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر رزق آنے میں تاخیر ہو جائے
یا رزق میں تنگی آ جائے تو تم رزق حاصل کرنے کا حرام طریقہ اختیار کرو، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ رزق تلاش کرنا چاہیے جائز اور حلال طریقے سے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَب کا حکم آیا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم واقعی اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھو گے جیسا کہ رکھنے کا حق ہے، اسی طرح جس طرح سے پرندے اللہ پر توکل رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، جو صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، باہر جاتے ہیں، اور جب شام میں اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ آسودہ ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی توکل کا بھی حکم دیا اللہ کے رسول نے، اور اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا، اور ایک مثال دی کہ پرندے اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ پہ توکل کرنے کا بھی حکم ہے، اور رزق کی تلاش میں نکلنے کا یعنی اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم ہے۔ اگر توکل کا وہی مطلب ہوتا کہ چپ چاپ بیٹھے رہو تو پرندے گھونسلے سے نہیں نکلتے باہر، اس کے گھونسلے میں اللہ تعالیٰ رزق کو بھیج دیتا۔ ایسا نہیں ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے اس میں توکل کا حکم دیا ہے، فاتخذہ وکیلا، کہ اپنے رب کو اپنا وکیل، اپنا کارساز بنا لو، یعنی اسی پر توکل اور بھروسہ کرو۔ اور توکل بھروسہ کا کیا مطلب ہے یہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اور صبر کیجئے۔ اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے اور صبر کیجئے۔ وَاصْبِرْ، وہ مطلب اور اصبر، صبر کرو۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، عَلَى مَا يَقُولُونَ، اس پر جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ علی مطلب پر، ما جو کچھ، یقولون وہ کہتے ہیں، یعنی کفار قریش، مشرکین مکہ جو کچھ کہتے ہیں آپ کے خلاف، آپ کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں، آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو، آپ پر ایمان لانے والوں کو جو اذیتیں وہ پہنچاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور طرح طرح سے ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں، برے القاب سے نوازتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ آپ حق کی دعوت دیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر، ان کی طرف سے جو برا سلوک آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس پر آپ صبر اختیار کیجئے، آپ تحمل سے کام لیجئے، آپ برداشت کیجئے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، آگے فرمایا وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور اچھے ڈھنگ سے ان سے الگ ہو جائیے۔ وَاهْجُرْهُمْ، اور ان سے ہجر اختیار کر لیجئے۔ ہجر کا مطلب ہوتا ہے جدا ہو جانا، الگ ہو جانا، تعلقات نہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں ہجر۔ ہجر اور وصل اردو ادب میں بہت مشہور ہے۔ وصل کا مطلب تعلقات بنا کر رکھنا، ملن کے معنی میں ہوتا ہے، اور ہجر جو ہے نا جدائی کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اسی سے وَاهْجُرْهُمْ، حجر یہجر، اسی سے ہجرت ہے۔ ہجرت میں کیا ہوتا ہے؟ وطن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اسی سے وَاهْجُرْ، اور چھوڑ دو، ہم ان کو، وَاهْجُرْهُمْ، اور ان کو چھوڑ دیں آپ۔ حجرًا جمیلا، خوبصورت طریقے سے، اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے۔ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، تو اللہ رب العالمین، جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو، اور حجر چھوڑ دینے کو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت نمبر 10 میں اپنے رسول کو صبر جمیل کا حکم دیا ہے اور حجر جمیل کا حکم دیا ہے کہ آپ ان کفار اور مشرکین سے جو آپ کو اذیتیں پہنچاتے ہیں ان پر آپ صبر کریں، اور ان سے آپ الگ تھلگ ہو جائیں، ان سے بیزاری کا اعلان کر دیں، ان سے اپنے تعلقات جو ہے نا نہ رکھیں۔ اس کا حکم دیا یہاں پر وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کفار، مشرکین، دشمنان جیسا بھی سلوک کرے، جو بھی ظلم و ستم کرے، یہاں تک کہ جان، مال، عزت، آبرو، دین، شریعت،
اللہ اور اس کے رسول کی حرمت پر حملہ کرے تب بھی خاموش رہا جائے، صبر کیا جائے اور کوئی جواب نہ دیا جائے اور دفاع نہ کیا جائے، مقابلہ نہ کیا جائے؟ نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ اگر یہ آیت یہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ آپ صبر کریں اور ان کا جواب نہ دیں، نظر انداز کر دیں، وہیں پر دوسری آیتیں اور حدیثیں ایسی بھی ہیں کہ اگر جان، مال، عزت، آبرو، دین، شریعت، ان چیزوں پر اگر ناحق حملہ کرے کوئی تو پوری طاقت کے ساتھ جو بھی استطاعت ہے ہر ممکن طریقے سے دفاع کیا جائے اور مقابلہ کیا جائے۔ تو دونوں کے اپنے اپنے الگ حالات ہیں، دونوں حکم کا اپنا الگ الگ میدان ہے اور دونوں کا الگ الگ منظرنامہ ہے۔ تو کہیں پر جو ہے نا صبر کی اور حجر کی ضرورت پیش آئے اور وہ دعوت کے میدان میں زیادہ کارگر ہو تو اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، اور کہیں جو ہے نا اس کی بھی ضرورت ہے کہ دفاع کیا جائے اور مقابلہ کیا جائے، ورنہ پھر جہاد کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا۔ اسلام میں صبر کا بھی حکم ہے اور جہاد کا بھی حکم ہے، تو خاص طور سے جو دفاعی جہاد ہے تو ایسی صورت میں مقابلہ بھی کرنا ہے۔ تو کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ صرف صبر کرنا ہے اور کوئی جواب نہیں دینا ہے اور بالکل ہی دفاع نہ کرنا ہے، مقابلہ نہ کرنا نہیں۔ اسلام بزدلی بھی نہیں سکھاتا ہے، اسلام نے اپنے دفاع کی بھی اجازت دی ہے، مقابلہ کرنے کی بھی اجازت دی ہے، جہاں تک ہو سکے ہر ممکن طریقے سے اور پوری طاقت، قوت اور استطاعت جو موجود ہے اس کے طریقے سے، اور اگر موجود نہیں ہے تو اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ طاقت قوت اپنے اندر پیدا کریں۔ تو بہرحال یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ اسلام میں مقابلہ اور دفاع کی اجازت نہیں ہے، دونوں کا اپنا الگ الگ میدان ہے۔ پس منظر اور پیش منظر کے اعتبار سے عمل کیا جائے گا، اور جو وقت کے ماہرین ہوں گے دین اور شریعت کے، ان سے رہنمائی لی جائے گی اس سلسلے میں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ مطلب اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آسودہ حال جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ رب العالمین اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ وَذَرْنِي والمکذبین، ذرنی مطلب مجھے چھوڑ دیجئے، والمکذبین اور جھٹلانے والوں کو بھی چھوڑ دیجئے۔ کون جھٹلانے والے؟ اولی النعمہ، ناز و نعمت والے، آسودہ حال، خوشحال، عیش و عشرت والے، مال و دولت اور آل و اولاد کی بہتات والے، طاقت قوت والے، جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان نعمتوں کی وجہ سے اور زیادہ سرکشی اختیار کیے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتے، اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی وجہ سے اور زیادہ سرکش ہو گئے ہیں اور آپ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے دین کو جھٹلاتے ہیں، آخرت پر انکار کرتے ہیں، آخرت کا ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا اولی النعمہ، نعمتوں والے، یعنی ناز و نعمت والے، عیش و عشرت میں مست لوگ، جن کو دین سے، ایمان سے، آخرت سے، اللہ کے ذکر سے کوئی مطلب نہیں ہے، عیش و عشرت کی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی میں مست ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کو آپ چھوڑ دیں، مجھ پر چھوڑ دیں ان کا معاملہ۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، مکذب کی جمع ہے مکذبین، کذب یکذب، جھٹلانا، مکذب جھٹلانے والے کو کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے مکذبین۔ اور اولی النعمہ، اولو سے ہے اولی، والے کو کہتے ہیں، نعمہ جو ہے نا جیسا کہ بتایا عیش و عشرت نعمت کے معنی میں ہے۔ تو جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے، اللہ رب العالمین اپنے رسول سے فرما رہا ہے۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور آپ ان کو تھوڑی مہلت دے دیجئے، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور آپ ان کو تھوڑی مہلت دے دیجئے۔ مہلا یمہل، تمہیل کا مطلب ہوتا ہے مہلت دینا، ڈھیل دینا، موقع دینا۔ تو مہل، آپ ان کو مہلت دیجئے، ہم ان کو، قلیلہ، قلیلہ مطلب تھوڑی سی، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور آپ انہیں ذرا مہلت دیجئے۔ کن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے؟
کہتے ہیں کہ کفار قریش میں سے جو عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے اور جن کے پاس مال و دولت آل و اولاد کی بہتات تھی، اور اس کی وجہ سے وہ دھوکے میں پڑے ہوئے تھے اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی پر اترے ہوئے تھے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، میں انہیں دیکھ لوں گا، آپ انہیں مہلت دیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ ان آیتوں کے نازل ہونے کے کچھ دنوں کے بعد ہی جنگ بدر واقع ہوئی اور اس طرح کے لوگ اس میں مارے گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ہم ان کو دیکھ لیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، آپ صبر کیجئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جنگ بدر سے پہلے تک، یعنی جب تک مکہ میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی مادی اعتبار سے طاقت نہیں تھی، دنیاوی اعتبار سے، کہ مقابلہ کر سکیں، اور اجازت بھی نہیں تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ آپ صبر کیجئے اور ہم ان کو دیکھ لیں گے، اور یقیناً اللہ رب العالمین نے انہیں دیکھ لیا، یعنی جنگ بدر ہوئی اور وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ دوسرا معنی اس کا یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، آخرت میں انہیں جہنم کے عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ میں انہیں دیکھ لوں گا، یعنی آخرت میں انہیں ضرور عذاب دوں گا۔ یہ ان کے بارے میں ہے جن کے بارے میں طے ہو گیا تھا کہ وہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں اور کفر پر ہی ان کی موت واقع ہونے والی ہے۔ تو ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا، آپ ان سے الگ تھلگ ہو جائیں، آپ صبر کریں اور اپنے مشن میں لگے رہیں، ان کا معاملہ اللہ رب العالمین خود ہی دیکھ لے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا آیت نمبر 11 سے کہ دنیا کے عیش و عشرت اور ناز و نعمت میں مست ہو کر اپنی زندگی گزارنا اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں مال و دولت کی شکل میں، آرام آشائش کی شکل میں، آل و اولاد کی شکل میں، ان پر بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اور زیادہ سرکشی اختیار کرنا، یہ انہی لوگوں کی روش ہو سکتی ہے، انہی لوگوں کا حصہ ہو سکتا ہے جو آخرت پر، حساب کتاب پر، جزا اور سزا پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں۔ رہے ایمان والے تو اگر ان کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں تو وہ دنیاوی عیش و عشرت اور ناز و نعمت میں اس طرح سے مست نہیں ہوتے ہیں، اس طرح سے نہیں ڈوب جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر سے اور آخرت کی فکر سے غافل ہو جائیں۔ مومنوں کو یہ زیب نہیں دیتا ہے، یہ کافروں ہی کے لیے ہے۔ اس آیت سے، آیت نمبر 11 سے معلوم ہوا۔ اس لیے کہ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ان آسودہ حال منکرین کو، جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر خوشحالی اور آسودگی اللہ کے ذکر سے اور آخرت کی فکر سے غافل کر دے تو یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے، اور یہ کافروں کی شان ہے، مومنوں کی شان نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان لدینا انکالا و جحیما، ان لدینا، بے شک ہمارے پاس، لدیہ میرے پاس کو کہتے ہیں، لدینا ہمارے پاس، لدیہ اس کے پاس، لدیہم ان کے پاس، یہ استعمال ہوتا ہے لدید کا تیرے پاس، لدیکم تم لوگوں کے پاس۔ تو انا لدینا، لدا کا مطلب پاس ہوتا ہے، جیسے عندہ مطلب پاس ہوتا ہے، عندی میرے پاس، عندنا ہمارے پاس، تو اسی طرح لدا کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو انا لدینا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے آیت نمبر 12 میں کہ بے شک ہمارے پاس ہے، کیا ہے ہمارے پاس؟ انکالا، انکالا نقل کی جمع ہے انکالا، انکالا مطلب بیڑیاں، ہمارے پاس کیا ہیں؟ بیڑیاں ہیں، یعنی قید و بند اور زنجیریں ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ طوق ہیں۔ تو ان لدینا انکالا و جحیما، انکالم و جحیما، اور کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جحیم کہتے ہیں جہنم کی دہکتی ہوئی، سلگتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی آگ کو جحیم کہتے ہیں۔
जहन्नम के माने में भी इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा, बेशक हमारे पास बेड़ियां हैं और जहन्नम की आग है। यानी इन आसूदा हाल मुनकिरीन के लिए आखिरत में हमारे पास लोहे की बेड़ियां हैं और जहन्नम की दहकती हुई आग है। तो ए अल्लाह के रसूल, आप इन्हें छोड़ दीजिए, इनको हम सज़ा देंगे, हम इनको अजाब देंगे आखिरत में। ये इसका मतलब हुआ। आयत नंबर 13 में है व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। व तआमन ज़ा गुस्सतिन, और खाना है, वह मतलब और, तआमन खाना है। यानी आयत नंबर 12 में क्या फरमाया कि हमारे पास बेड़ियां हैं और सुलगती हुई जहन्नम की आग है। और क्या है उनके लिए, मुनकिरीन के लिए, जो आसूदा हाल लोग, खुशहाल लोग होने के बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं, ईमान नहीं लाते हैं और सरकशी करते हैं, नाफरमानी करते हैं, कुफ्र शिर्क पर जमे हुए हैं, उनके लिए और क्या है हमारे पास? वो तआमन ज़ा गुस्सतिन, और खाना है। कैसा खाना है? ज़ा गुस्सतिन, गले में अटक जाने वाला। ज़ा गुस्सतिन, ज़ा वाला को कहते हैं, और गुस्सा ये वो गुस्सा नहीं जो उर्दू में इस्तेमाल होता है। गुस्सा का मतलब ये है कि जो गले में, हलक में अटक जाए, फंस जाए, उसको कहते हैं। जो ना बाहर निकले ना अंदर जाए, जिसको ना उगला जा सके, जिसको ना निगला जा सके, फंस के रह जाए, अटक के रह जाए। तो वो तआमन ज़ा गुस्सा, हलक में अटक के रह जाने वाला या फंस के रह जाने वाला खाना है उनके लिए। मतलब जो ज़क़ूम का दरख्त है, जिसका कुरान में बयान आया है, या ज़री सूरा गाशिया में जो आया है, कांटेदार झाड़ी जो सख्त बदबूदार और जहरीली किस्म की होगी। तो इस तरह का खाना मिलेगा जहन्नमियों को जहन्नम में। किनको? जो झुटलाने वाले हैं अल्लाह के दीन को और आपको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये फरमाया व अज़ाबन अलीमा व तआमन ज़ा गुस्सतिन, गले में अटक जाने वाला खाना, व अज़ाबन अलीमा, और दर्दनाक अजाब है। यानी इसके अलावा और भी हमारे पास दर्दनाक अजाब है। बेड़ियाँ भी हैं उनके पास, उनके लिए जहन्नम की आग भी है, और जो है ना इस तरह का खाना भी है जो उनके हलक में अटक जाएगा। और इसके अलावा और भी इंतहाई दर्द पहुंचाने वाले अजाब हैं। व अजाबन अलीमा, अलीम कहते हैं दर्दनाक को, अलम से है, अलम दर्द को कहते हैं, हमजा से, अलिफ से अलम, तो उसी से अलीम, दर्द वाला, यानी दर्दनाक अजाब है। आयत नंबर 14 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यौम तरजुफुल अर्ज़ु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबम महीला। ये अजाब कब होगा उनको? फरमाया यौम तरजुफुल अर्ज़ु वल जिबाल, उस दिन कि जिस दिन ज़मीन और पहाड़ कांप जाएंगे, थरथरा जाएंगे। यौम तरजुफु, रजफ, रजफा इससे पहले आ चुका है, कहते हैं मतलब जलजला पैदा हो जाना, भौचाल आ जाना, शदीद हरकत को कहते हैं, शिद्दत के साथ हिला देना, हिल जाना। तो यौम तरजुफुल अर्ज़ु वल जिबाल, जिस दिन कांप उठेंगे, जिस दिन थरथरा उठेंगे, क्या? अल अर्ज़ु वल जिबाल, ज़मीन और पहाड़। अर्ज़ ज़मीन को कहते हैं जिसकी जमा अर्ज़ीन होती है, और जिबाल पहाड़ को कहते हैं जिसका वाहिद जबल होता है। वकानतिल जिबालु कसीबम महीला, वकानतिल जिबालु कसीबम महीला, और पहाड़ हो जाएंगे। कानत यहाँ पर तकूनो के माने में है। कानत फ़िल माजी का सिगा है और तकूनो फ़िल मुज़ारे का सिगा है। यहाँ पर मुस्तक़बिल का माना है कि हो जाएंगे। वकानतिल जिबालु, और हो जाएंगे पहाड़। क्या हो जाएंगे? कसीबम महीला, भुरभुरे रेत के टीले के मानिंद। भुरभुरी जो रेत होती है, इसके अंदर कोई ताकत और क़ुव्वत नहीं होती है, उस रेत से बना हुआ जो टीला होता है, तोदा होता है, उसकी तरह से पहाड़ हो जाएंगे। यानी पहाड़ जो इतने मजबूत हैं, इतने हैबतनाक अभी हमें नज़र आते हैं, उनका ये हाल हो जाएगा कि वो भुरभुरे रेत के टीले के मानिंद हो जाएंगे, कोई हैसियत नहीं रह जाएगी।
پانی کی طرح سے جو ہے نا وہ بہنے لگیں گے. تو کثیبا مہیلا، کثیب کہتے ہیں ریت کے ٹیلا کو، یا ٹیلا کو تودا کو کہتے ہیں، اور مہیلا کہتے ہیں بھربھرا جو چیز بھربھری ہوتی ہے اس کو مہیلا کہتے ہیں، مہیل. تو کثیب اور مہیل کا لفظ آیا ہے. کثیب یعنی ٹیلا اور مہیل یعنی بھربھرا ریت، بھربھرا. کثیبا مہیلا وکانت الجبال کثیبا مہیلا. اس سے جو ہے نا اس دن کی یعنی قیامت کے دن کی جو شدت ہوگی، ہولناکی ہوگی، اور اس دن کا منظر جو خوفناک ہوگا، ہیبتناک ہوگا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو جس دن یہ سب ہوگا اس دن جو ہے نا ان کفار کو، ان منکرین کو عذاب دیا جائے گا. یہ فرمایا اللہ رب العالمین نے. اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 15 میں، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم. انا بے شک ہم، ارسلنا ہم نے بھیجا، الیکم تمہاری طرف، تمہارے پاس. انا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجا، الیکم الا اور کم دونوں کو ملا دیا تو الیکم ہو گیا. الا ٹو کہتے ہیں، تک کو کہتے ہیں. ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف، تمہارے پاس. کیا بھیجا ہے؟ رسولن، ایک رسول بھیجا ہے. کیسا رسول؟ شاہدن علیکم، تم پر گواہی دینے والا، تمہارے خلاف گواہی دینے والا، تم پر گواہی دینے والا، یا تمہارے اعمال کی گواہی دینے والا. تم جو بھی اعمال کر رہے ہو خیر یا شر کے، ان تمام اعمال کی اور خاص طور سے بدعمالیوں کی گواہی دینے والا. انا ارسلنا الیکم رسولا، شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والے کو. شہد یشہد، گواہی دینا، شہادت اسی سے ہے. تو شاہد اسم فاعل کا صیغہ ہے، شاہدن گواہی دینے والا، علیکم تم پر. یعنی ہم نے تمہارے پاس ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے، تمہارے عقیدے، تمہارے اعمال، تمہارے کرتوت پر گواہ ہے. قیامت کے دن گواہی دے گا تمہارے سلسلے میں. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کما جیسا کہ، کما جیسا کہ، ارسلنا ہم نے بھیجا، الی فرعون فرعون کی طرف، رسولا ایک رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام. یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس طرح سے ہم نے پہلے بھی فرعون کی طرف رسول موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اسی طریقے سے اے کفار مکہ یا اے اہل مکہ، اے قریش کے لوگوں، اے عرب کے لوگوں، تمہاری طرف بھی ہم نے ایک رسول بنا کر بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے. یہ کہا گیا ہے آیت نمبر 15 میں. آیت نمبر 16 میں کہا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فَعَصَى فرعون الرسول، تو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی. یعنی تو، عصا نافرمانی کی، فرعون نے الرسول رسول کی، فرعون نے رسول موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، وہ ایمان نہیں لایا، ان کی بات کو نہیں مانا. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، فَأَخَذْنَاهُ تو ہم نے اس کو پکڑ لیا. اخذ یاخذ پکڑ لینا، ہم نے اس کی گرفت کر لی، ہم نے اس کو پکڑ لیا. اخذم وبیلا، سخت طور پر پکڑ لیا. اخذم وبیلا، وبیلا جو ہے وبال سے ہے، یعنی ایسی گرفت کی، ایسی پکڑ کی جو وبال جان تھی اس کے لیے، وبال بن گئی، یعنی خطرناک انجام ہوا. وبیل جو ہے سخت کے معنی میں، وبال کے معنی میں ہے. فاخذناہ اخذم وبیلا، ہم نے اس کی بہت ہی سخت گرفت کی، ہم نے اسے وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا. فعصى فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا، کہ پس فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کی بہت ہی سخت گرفت کی. آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش جو برا سلوک کرتے تھے آپ کے ساتھ، اس پر صبر کرنے کی تلقین کی، اور اس کے بعد فرعون اور موسیٰ کا ذکر کیا. یہاں پر مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ جس طرح فرعون اپنے کبر و غرور اور سرکشی کی وجہ سے اللہ پر ایمان نہیں لایا،
اور اس کے نتیجے میں ہلاک کر دیا گیا، مکہ کے جو مجرمین ہیں ان کا انجام بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی حق کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، محض کبر و غرور کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور نبی اور رسول کو اور ایمان والوں کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ تو جس طرح سے فرعونیوں کا حال ہوا، اسی طرح سے اے مکہ کے مشرکین اور کفار، تم بھی اسی طرح کی کرتوت کرتے رہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ تمہارا بھی حشر اسی طرح سے ہو دنیا کے اندر۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، گویا کہ دھمکی دی اور ایک طرح سے تنبیہ کی ہے مکہ کے کفار اور مشرکین کو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے اہل مکہ، ہم نے محمد کو تمہارے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور قیامت کے دن جو ہے نا یہ تمہارے اعمال کی گواہی دیں گے، اور اس دن تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ جس طرح سے ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا اور فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، تو ہم نے فرعون اور فرعونیوں کو بڑی سخت سزا دی اور سختی کے ساتھ ان کو پکڑ لیا، ان کی گرفت کی اور ان تمام کو سمندر میں ڈبو دیا۔ اسی طرح سے تمہارا بھی انجام ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے تنبیہ کی اور اس طرح سے دھمکی دی ہے اللہ رب العالمین نے مکہ کے کفار اور مشرکین کو۔ آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ فَكَيْفَ تو کیسے، فا مطلب تو، کیفا مطلب کیسے۔ کہتے ہیں کیفا حالک، کیفا انت، یعنی آپ کیسے ہو، آپ کا حال کیسا ہے۔ فَكَيْفَ تو کیسے، تَتَّقُونَ تم بچو گے، اتقا یتقی بچنے کو کہتے ہیں، اسی سے ہے تقوی۔ تقوی کا معنی ہی ہوتا ہے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا۔ تو فَكَيْفَ تَتَّقُونَ کیسے تم بچو گے، کیسے بچ پاؤ گے، ان کفرتم اگر تم نے کفر کیا، یا اگر تم کفر کی راہ پر جمے رہے، ان اگر کفرتم تم نے کفر کیا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ ان کفرتم تو کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا، یومن اس دن، یجعل الولدان شیبا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اس دن عذاب سے کیسے بچو گے جو کہ بچوں کو بوڑھا کر دے، یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کا دن اگر تم اسی حال میں یعنی کفر اور شرک کی حالت میں رہے اور مر گئے، توبہ نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، سرکشی پر تمہاری موت ہوئی، تو قیامت کے دن اپنے آپ کو عذاب سے کیسے بچا پاؤ گے؟ کوئی تمہیں نہیں بچا پائے گا۔ اور قیامت کا دن وہ عظیم اور ہولناک دن ہوگا کہ جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یجعل الولدان شیبا وہ کر دے گا بچوں کو بوڑھا۔ ولدان جو ہے جمع ہے ولد کی، ولد بچہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے ولدان، اولاد بھی ہوتی ہے اور ولدان بھی ہوتی ہے۔ شیبا، یہ شیبا جو ہے یہ اشیب کی جمع ہے، اشیب بوڑھا کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے شیبا۔ سنے ہوں گے یہاں بھی، جو عمر دراز ہوتا ہے، سن رسیدہ ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اس کو شیبہ شبہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم نے کفر کی راہ اختیار کی تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ کیا مطلب؟ کیا قیامت کے دن قیامت کے دن بچے لوگ حقیقت میں بوڑھے ہو جائیں گے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا یہ بطور تمثیل ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے، اور وہ دن چونکہ بہت لمبا ہوگا، 50,000 سال کے برابر قرآن و حدیث میں آیا ہے، تو کیا حقیقت میں اس دن کی ہولناکی اور اس دن کی لمبائی کی وجہ سے، بڑے دن ہونے کی وجہ سے بچے لوگ بوڑھے ہو جائیں گے؟ یہ بھی ممکن ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے، یا یہ کہ تمثیل کے طور پر ہے کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا اور اتنا بڑا ہوگا کہ اگر کوئی بچہ ہو تو وہ بوڑھا ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت مراد ہے
یا تمثیل مراد ہے. اللہ رب العالمین کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ السماء منفطر به، السماء منفطر به، جس دن آسمان پھٹ جائے گا. یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس دن کے عذاب سے تم کیسے بچو گے جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا. السماء منفطر به، انفطار سے ہے. سورہ انفطار کا ترجمہ تفسیر اس سے پہلے گزر چکی ہے. اس میں ہم نے جانا تھا کہ آسمان انفطرت آیا تھا، پھٹ جائے گا. تو السماء منفطر به، آسمان اس دن پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. کان وعدہ، اس کا وعدہ یعنی رب کا وعدہ جو اس نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، جزا اور سزا ملے گی، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو یہ دن اور یہ سارا معاملہ جو ہے نا پورا ہو کر رہے گا، جس کا وعدہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے کیا ہے. تو کان وعدہ، اس کا وعدہ مفعولا ہو کر رہے گا. فعل یفعل کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، فاعل کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مفعول وہ کام جو کیا جائے گا. تو مراد ہے کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان ھذہ تذکرہ، ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت کی باتیں ہیں. ان بے شک، ھذہ، ھذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ھذہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کے معنی میں. تذکرۃن، تذکرہ مؤنث کا صیغہ ہے اس لیے کہ آخر میں گولتا ہے. تو ان ھذہ تذکرہ، یہ نصیحت کی باتیں ہیں، یاد دہانی کی باتیں ہیں. تذکرہ نصیحت کو کہتے ہیں، یاد کرانے والی چیز کو کہتے ہیں. ان ھذہ تذکرہ، تو یہ نصیحت کی باتیں ہیں، عبرت کی باتیں ہیں، یاد دہانی کی باتیں ہیں. یعنی ان آیتوں میں جو کچھ کہا گیا ہے، ان آیتوں میں جو کچھ کہا گیا ہے قیامت کے دن کی ہولناکی کے بارے میں اور کفار و مشرکین کو عذاب ہوگا اس کے بارے میں، تو ان آیتوں کے اندر کیا ہے؟ عبرت ہے، نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، فمن شاء، تو جو چاہے، فمن تو جو، شاء چاہے، شاء یشاء چاہنے کے معنی میں ہوتا ہے، اسی سے کہتے ہیں ان شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. فمن شاء تو جو چاہے، اتخذ وہ بنا لے، وہ اپنا لے. اتخذ یتخذ اپنا لینا، اتخذ یتخذ اتخاذ کا مطلب ہوتا ہے اپنا لینا. تو فمن شاء اتخذ تو جو چاہے اپنا لے، الی ربہ اپنے رب تک، سبیلا پہنچنے کا راستہ، سبیلا راستہ کو کہتے ہیں. تو جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اپنا لے. مطلب یہ کہ یہ جو آیتیں پر بیان کی گئی ہیں اس میں نصیحت کی باتیں ہیں اور موعظت کی باتیں ہیں، عبرت کی باتیں ہیں. لہٰذا اے کفار و مشرکین اور اے لوگو، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، اور قیامت کے دن جو عذاب ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا ہے ان لوگوں سے جو کفر و شرک پر جمے رہیں گے اور توبہ نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، اسی حالت میں مر جائیں گے. تو اس دن کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو تدبیر اختیار کرو. اور تدبیر کیسے اختیار کر سکتے ہو؟ ان آیتوں میں جو عبرت اور نصیحت کی گئی ہے ان سے سبق حاصل کرو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، آخرت پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کے رسول کو اذیت نہ پہنچاؤ، اللہ کے دین کا، دین حق کا انکار نہ کرو، ہدایت کے راستے پر آ جاؤ. جو ایسا کرے گا گویا کہ وہ اپنے رب تک پہنچ گیا، یعنی اس کو رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو گئی. تو یہ بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 19 میں. یہیں تک آج کا ہمارا درس ہونا تھا. آخر میں درس ختم ہونے سے پہلے بیان کر دوں کہ سورہ مزمل میں شروع سے لے کر اب تک جو چند اہم باتیں بیان کی گئی ہیں، جس میں خاص طور سے تزکیہ نفس کا بیان ہوا ہے، اپنے نفس کو کیسے پاک کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کیسے کرنی ہے، اس کے جو چند اسباب بیان کیے گئے ہیں. سورہ مزمل کی ابتدائی آیتوں کو اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو یہ کہ رات میں اللہ کی عبادت اور مناجات کے لیے خلوت اختیار کرنا چاہیے. نمبر 2، قرآن کی تلاوت اور تدبر کو روزانہ کا معمول بنا لینا چاہیے.
नंबर 3, ज़िक्र इलाही पर हमेशगी बरतनी चाहिए। नंबर 4, दुनिया से बहुत ज़्यादा महब्बत और लगाव नहीं रखना चाहिए। नंबर 5, अल्लाह से ताल्लुक़ मुस्तहकम करना चाहिए और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा रखना चाहिए। नंबर 6, सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए। नंबर 7, काफिरों और फाजिरों को ऐश व इशरत में देखकर मायूस नहीं होना चाहिए और अल्लाह को उनसे गाफिल नहीं समझना चाहिए। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हमें इन पर अमल करने की, इन तालीमात पर अमल करने की और अपना तज़किया नफ्स इनके ज़रिए से करने की तौफ़ीक़ बख्शे, जिसमें से एक ये भी है कि कुरान की तिलावत और उसमें तदब्बुर के लिए हमें अपना वक्त देना चाहिए और इसकी आदत और अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना चाहिए। इसका हुक्म प्यारे नबी को दिया गया है और प्यारे नबी को जो हुक्म दिया गया है उसमें असल में हमारे लिए हुक्म होता है, सिवाय उन अहकाम के जो ख़ास अल्लाह के रसूल के लिए हैं। तो अगर हमें अल्लाह के रसूल पर हमारा ईमान है और उनसे मोहब्बत है और इस माह के अंदर रबीउल अव्वल के महीने में मोहब्बत के बड़े दावे किए जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हकीकत में मोहब्बत रसूल का जो तकाज़ा है आपकी इत्तिबा और पैरवी करना, हम आपकी इत्तिबा और पैरवी करें और ख़ास तौर से रब की जो किताब है कुरान मजीद उसकी तिलावत और उसमें तदब्बुर के लिए हम अपना वक्त निकालें और इसको हम अपना मशगला बना लें, रोज़मर्रा का अपना मामूल बना लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसकी तौफ़ीक़ दे और इसकी बरकतों से नवाजे। आमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। जज़ाकल्लाह खैर शेख, अल्हम्दुलिल्लाह।